कुछ दिन पहले मुझे वो कोई लिंक भेजा जिसमें कोई पश्तून्स और टेररिस्ट सिंपथाइजर्स पंजाबी बहरहाल जी ये मुझे कहा गया था 3-4 दिन पहले कि मैं इसके ऊपर अपनी राय दूं। तो देखिए बात ये है कि ये जिसका भी आपने लिंक भेजा हसन खान और क्या नाम है रिजवान रज़ी वगैरह, ये फैक्ट्स से दूर रह के तो अपने अपने जहनीत के मुताबिक बात करते हैं। फैक्ट्स जो हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं जो ये बयानियाँ देते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो अपनी अपनी कौमियत के तासुब में आकर जो है वो फैक्ट से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने जितने भी माजी में भी जितने अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर अपनी कमेंट्स की हैं या क्या वीडियोस बनाई हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं बनिस्बत वो लोग जो आज पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान उस रीजन में भी रहते हैं वो भी दुरुस्त तज्ज़िया नहीं कर सके। क्योंकि मेरे साथ सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि ईमानदारी है, फैक्ट बेस बात करना है और फिर ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मैं इस रीजन में रहा हुआ हूँ, चीज़ों को नज़दीक से देखा हुआ है। उस वक्त जब ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की तारीख़ का टर्निंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं और जिसके असरात जो हैं आज तक हमें देखने को नज़र आ रहे हैं। यंग मैन जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं हसन खान, वो मैंने उसका तबसरा सुना तो मुझे मायूसी हुई। मायूसी इसलिए हुई कि वो बाजवा वराइच जंजवा इन लोगों का नाम लेकर तो वो पेस्ट कर रहा था कि ये लोग जो हैं जैसे कि पंजाब के अवाम के नुमाइंदा हैं ये ऐसी बात नहीं है। तो ये लोग जैसा मैं बारहा बयान कर चुका हुआ हूँ कि ये ना पंजाब के हैं ना पश्तूनों के हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जमात के हैं। और इनकी जमात कौन सी है? कादियानी जमात है। फंडामेंटलिज़म जो है वो 1980 से कम से कम हम उसमें शिद्दत देखते चले आए हैं और जब तक मदर ऑफ फंडामेंटलिज़म को हम नहीं पहचान सकेंगे, उसके मुहर्रकात नहीं जान सकेंगे, हम दुरुस्त तज्ज़िया भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ़ एक दूसरे को ब्लेम देंगे, ये पंजाबी जर्नलों ने ऐसे कर दिया, फ़लाने पठान जर्नलों ने या पठान जो कबायली हैं उन्होंने ऐसे कर दिया। तो ये हम हवाई बातें करते हैं, रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए इन लोगों को चाहिए कि मुझसे जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लें, फिर आकर जो है वो अपना कोई बयानिया जारी करें जो इनके अपने लोगों के और पाकिस्तान के नई नस्ल के ही मुफाद में होगा। तो इसलिए यहाँ हम एक रेस लगा के बैठ गए हैं, कौन रज़ी है कौन हसन है, इस किस्म के लोग आकर। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने अपने तौर पर चीज़ों को बयान करने की कोशिश करते हैं और अवाम की असल तवज्जो इस मसले से हट जाती है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, खा वो पठान हो खा वो सिंधी हो या पंजाबी हो, वो बुनियादी तौर पे इनका इन कौमियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका एक रबवा माफिया ताल्लुक़ है और ये सब के सब उसी के मुफाद में काम करते चले आए हैं। सबसे बड़े नक्स को छोड़कर हम किसी कौम को ब्लेम करना शुरू कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आप उस ही पिच पर खेल रहे हैं जो कादियानियों ने बिछाई है।
جو میں نے حسن خان کا میں نے جو ولاگ سنا اور اس میں وہ نام لے رہا ہے یعنی ضیاء الحق یا کیا نام ہے جنجوا اور باجوا ورائچ فیض وغیرہ، تو وہ اس سینس میں نام لے رہا تھا جیسے کہ یہ کسی پنجاب کی قوم کے ترجمان ہیں. تو یہ ایسا بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ جن کا جس چیز کے یہ ترجمان ہیں، جس مافیا کے، اس کا نام میں نے لے لیا، بار بار لوں تو بھی میں لے سکتا ہوں، مجھے ڈر نہیں ہے کہ یہ قادیانی ریلیٹڈ ہیں. بابا ان کو کسی قوم کے ساتھ پیسٹ مت کرو. آپ لوگوں کو اتنی نالج نہیں ہے تو اپنے منہ بند رکھا کریں. تو اسی طرح میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو ماں ہے ٹیررزم کی، جو 1980 کی دہائی میں اس خطے میں لائی گئی، لیکن میں یہ ہرگز نہیں کلیم کرتا کیونکہ اس میں زیادہ تر جو فوجی اور غیر فوجی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کون تھے؟ جنرل فضل حق کون تھا؟ جنرل کیا نصیر اللہ بابر کون تھا؟ جنرل رحیم الدین خان کون تھا؟ جنرل اسد درانی کون تھا؟ اختر رحمان کون تھا؟ اور کیا نام ہے ارباب، جنرل ارباب وٹ واز ہز نیم، ایک تو وہ تھا نا جس کے نام پر اس قادیانی کے نام پر اسٹیڈیم بنا، نیاز، اور جہانگیر، جنرل آئی تھنک ہی واز جنرل ایز ویل، اور بہت سارے جو ہیں وہ مطلب جنرل کاکر اینڈ حمید گل، جنرل رحیم خان، جو ضیاء الحق کا کیا بولتے ہیں سمدی تھا، یہ وہ ان سب کا تعلق جو تھا وہ پشتون نسل سے تھا. زیادہ تر کہاں کے تھے؟ کے پی کے اور کچھ پنجاب اور دوسرے علاقوں کے پشتون نسل تھے. یہ پاکستان کے اندر، اس خطے کے اندر جہادی ازم اور اس کا کیا بولتے ہیں شدت پسندانہ رجحان کو پرموٹ کرنے والے یہ لوگ تھے. لیکن یہ ہرگز پشتون قوم کے نمائندے نہیں ہیں کہ ہم یہ تانا دیں کہ جی آپ کے جرنیلوں نے یہ کیا اور وہ کیا. یہ بالکل اور بالکل غلط بات ہوگی. یہ تعصب پر بات ہوئے گی، تنگ نظری پر بات ہوگی. یہ کون ہے؟ یہ کس کے نمائندہ ہیں؟ سنو، آپ لوگوں کی تو کوئی ایسی سچ ہے ہی نہیں. یہ قادیانی ہوتے ہیں، اور یہ پنجاب سے ہوں یا پٹھانوں کے علاقے سے ہوں، یہ ان کا پہلا محبت جو ہے وہ اپنی جماعت سے ہے. یہ اپنی جماعت کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جو ان کی پالیسی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ لاگو کرتے ہیں. اس لیے ان کو کسی قوم کے ساتھ نتھی کرنا، حسن خان ہو یا کیا نام ہے اس کا، رضی رضا واٹ ایور ہز نیم از، تو یہ صرف سستی شہرت کے لیے اس قسم کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو جو ہے اپنی جانب متوجہ کروانا، یہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. آپ اپنے ہی قوم کے دشمن ہو کہ آپ چیزوں کو غلط بتا کر اپنی قوم کا نقصان کرتے ہو، اپنے ینگسٹرز کا نقصان کرتے ہیں آپ لوگ. تو اسی لیے یہاں ہم دیکھتے ہیں 80 کی دہائی کے زمانے کا، کیونکہ یہ چیزوں، ان ساری چیزوں کا میں وٹنس بھی ہوں، بڑا کلوزلی آبزرو چیزوں کو کیا ہوا ہے. میں بغیر کسی تعصب کے یہ کہتا ہوں کہ شدت پسندی کو لانے میں جنرل ضیاء الحق، جو انفارچونیٹلی مطلب پاکستان میں جس نے 11 سال حکومت کی، وہ جلندر کا تھا، ارائیں. لیکن یہ نہیں کہ ہم کہیں گے کہ جی ارائیوں کی وجہ سے ایسا ہوا، نہیں، کیونکہ وہ کس کو کر رہا تھا؟ وہ کر رہا تھا قادیانی مفادات کو، پاکستان کے اندر کا قادیانی پالیسیز کو جو ہے وہ لگا رہا تھا. اور اس کی ٹیم میں جو پنجابی تھے یا جو پشتون تھے یا سندھی تھے، وہ سب کے سب
सेम पेज पर थे और उन्होंने इस रीजन में शिद्दत पसंदी को हवा दी। मसला फिर क्या है? ओके, मसला असल ये है जो ये लोग नहीं समझते कि रेवोल्यूशन जो है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कहाँ आया था? वो बॉर्डर एरियाज जो पठान इलाकों के नज़दीक हैं, यानी अफ़गानिस्तान में आया था। और इसका असर भी फितरती सी बात है खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा होना था बनिस्बत लाहौर के। ओके, जब 47 में राइट्स हुए, जंगें हुई, लाखों लोग जो है वो क्या कहते हैं हिजरत करते हुए मारे गए, उसका असर पेशावर में नहीं हुआ था, उसका असर पंजाब के इलाकों में हुआ था, क्योंकि जुग्राफियाई हदूद की नज़दीकी की वजह से उसके असरात यहाँ आए थे। और यही वजह है कि जनाब जब अफ़गानिस्तान में कोई मसला पैदा हुआ, उसका इमीडिएट जो है वो असर उसके नेबर, जो नज़दीक तरीन नेबर हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ के लोगों के ऊपर होएगा। पेशावर क्या बोलते हैं, खोस्त में अगर बम फटता है तो उसकी गूंज लाहौर में नहीं आएगी, वो आएगी पेशावर में, लंडी कोतल में, या क्या नाम है इन इलाकों में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको किसी एक के ऊपर पेस्ट कर देना ये बिल्कुल कादियानी पॉलिसी है। और जब हम कौमी तासुब में आ जाएंगे तो हाथ में हमारे कुछ नहीं आएगा। विनर कौन होंगे? विनर वो होंगे जो इनको हम आज जो है बैठ के रो रहे हैं कि वो कादियानी नक्स है पाकिस्तान में। ज़ियाउल हक के दौर में क्या हुआ? ज़ियाउल हक ने क्लेवरली मूव करते हुए वो क्या बोलते हैं देवबंदियों को पैसे दिए, असला दिया, जाओ उनको क्या मारो, शिया को मारना शुरू कर दो। अब सुन्नियों की सारी तवज्जो मरज़इयों से हट गई और वो शियों के पीछे लग गए। शियों की सारी तवज्जो मरज़इयों से हट गई और वो सुन्नियों, और आपस में ये क्लैश शुरू हो गया। मेरे ज़माने में मैं ये जानता हूँ कि जब भी कभी कोई बात होती थी मजहबी मामले के ऊपर, सबसे पहले कादियानियत के ऊपर बात होती थी। ज़ियाउल हक के ज़माने में क्या हुआ, जब भी कभी कोई मजहबी मसले पे बात होती थी, देवबंदी और शिया और बरेलवी आपस में ये उलझ गए। नतीजा क्या निकला कि कादियानी दिन ब दिन ताकतवर होते चले गए। और आज फिर यही खेल खेला जा रहा है कि सोशल मीडिया, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत सारी मालूमात आ जाती हैं, तो इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा चलो जी ठीक है, लोग जो हैं इस सेटअप की तरफ ना आएँ कि पठान हो, पंजाबी हो, कोई भी जो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है वो बुनियादी तौर पर कादियानी मुफाद के लिए सारी चीज़ें करते हैं, लिहाजा इनको डिवाइड कर दो कि जी वो पंजाबी है और ये पठान है और ये वो है। तो अनफॉर्चुनेटली ये लोग, रज़ी रिजवान हो, वो अगर पठान बैशिंग करता है तो कादियानी प्लान के ऊपर काम कर रहा है। अगर कोई दूसरा आके किसी पंजाबी या सिंधी कौम की बैशिंग कर रहा है तो वो भी कादियानी कौम के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए अवाम जो है इन लोगों से होशियार रहें। बाकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो ये हैं जो ये नहीं जानता, हसन रज़ा नहीं जानता या रिजवान नहीं जानता कि ये क्या बोलते हैं उसको, गुड और बैड तालिबान। मैंने उसकी वीडियो देखी है हसन खान की। इस बेचारे को ये भी नहीं पता ये टर्म सबसे पहले जिसकी इसने फ़ोटो लगाई हुई है अपनी वॉल के ऊपर, क्या नाम है उसका, हामिद करज़ई ने इस्तेमाल की थी। ये अमेरिकन के पास हर वक्त जाके कहता था कि देयर आर सम गुड तालिबान, देयर आर सम बैड तालिबान। हैं, बैड तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान की गोद में बैठे हुए हैं और अच्छे तालिबान जो है वो मेरी गोद में बैठे हैं, आए डील करें। और वो ढोलक पे पत्थर का काम देने वाला क्या नाम है, खलीलजाद, ओके, मोस्ट लाइकली वो भी कादियानी ही है। या एनी हाउ उसको मतलब क्योंकि अमेरिका में इतना बड़ा ओहदे ये मिनिस्टर
امریکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک زمانے میں یہ بن چکا ہوا تھا، وہ بغیر مسلمان کو تو رکھیں گے نہیں، یا وہ یہودی ہوگا مسلمان نام ضرور ہوگا، یا قادیانی ہوگا. اینی ہو، یہ میرا خیال ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں بہرحال. تو کیونکہ جو ایک مرات یافتہ جو کیا بولتے ہیں کلاس جو افغانستان میں بھی اسپیشلی جو امیر عبد الرحمن خان کے وقت سے ہی جو بڑے بڑے فیملی والے لوگ بنا دیے گئے تھے، ان میں بہت سارے لوگ قادیانی سیکرٹلی کنورٹ ہوئے تھے. اوکے، اینی ہو، اب مسئلہ کیا ہے، وہ خلیل زاد نے بھی کہنا شروع کر دیا جی بیڈ اینڈ گڈ طالبان. آج انفارچونیٹلی ہمارے جاہل اور کیا بولتے ہیں قادیانی جرنیلوں نے اپنے نام یہ چیز لگوا لی، حالانکہ یہ 2002-3 میں ہی کرزئی جو ہے وہ امریکنز کو کہہ رہا تھا کہ وی شوڈ ٹاک ود گڈ طالبان. اصطلاح اس کی ہے، پیسٹ کر دیا گیا پاکستان کے فوجیوں کے جرنیلوں کے نام پر. خیر ان لوگوں کی اتنی نالج نہیں ہے، ان کو سنی سنائی باتوں کو آگے کر دیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ ان کو اس چیز کا شروع میں ہی کہہ دینا چاہیے تھا پاکستانی جرنیلوں کو کہ بھئی یہ تو ہم کسی کو اچھا طالبان نہیں کہتے، ہم کسی کو برا طالبان نہیں کہتے، جو بھی ٹیررسٹ ہے ہم اس کو برا مانتے ہیں، وہ برا کہتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہی کتے ہیں تو وہ ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اور لہذا پاکستان کے اوپر یہ وہ ٹکا لگ گیا. کس نے کہا تھا طالبان ہمارے بچے ہیں؟ یہ ایک، میں ہرگز قومی تعصب کے اوپر نہیں جا رہا، لیکن یہ حسن خان اور کیا نام ہے اس کا، رضی رضا وغیرہ، ان لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ طالبان کو بچہ کس نے کہا تھا. وہ ایک پشتون نسل جنرل نصیر اللہ خان تھا، جسے میں جانتا بھی ہوں، وہ بھی قادیانی تھا. اوکے، تو کہنے کے بہت کچھ ہے. تو ان سارے ینگ لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے اصل چیز کے اوپر. رہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ جی یس قبائلی، بالکل بالکل یہی سچ ہے اور دوسرا کوئی سچ نہیں ہے کہ جب یہ سیڈ بوئے گئے تھے اس ریجن میں جس میں کسی ایک قوم کا ہاتھ نہیں ہے، بھائی یہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو CIA ہے، جو کیا بولتے ہیں بلیک واٹر ہے، اور کوئی ساوک، ناٹ ساوک، کیا جو موساد، اور یہ سارے ایجنٹ جو ہیں یہ مل کر افغان مجاہدین اور پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے یہ شدت پسندی کا سیڈز اس ریجن میں، نہ صرف اس ریجن میں بلکہ سارے ریجن میں، ایون پنجاب میں بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اوکے، اور اس میں یہ بڑا کلیورلی انہوں نے موو کیا، کیا بولتے ہیں اس کو، انہوں نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ریموٹ ایریاز ہیں، پور لوگ ہیں، یہاں آسانی سے ہم پیسے کے ذریعے جو ہے ان سو کولڈ عرب افغان جو جہادسٹ جن کو کہا گیا ہے، جو 1979 سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے، انہوں نے قبائلی علاقوں میں ان کو سیٹل کیا تھا. اس وقت تو میرا حسن خان اور یہ کیا نام ہے اس کا، رضی وغیرہ، یہ تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اور میں تو ان کے درمیان رہا ہوا ہوں 1980s میں. اوکے، جس کا میں نے ذکر بھی کیا پشاور میں. یہ جناب کیا کرتے تھے، اب وہ سادہ لوگ، قبائلی لوگ، غریب لوگ، ان بیچاروں کو اتنا معلومات نہیں تھی کہ وہابیزم کیا ہے، خوارجزم کیا ہے. دے ور ویری سمپل پیپل، لیکن پور تھے. انہوں نے جناب جا کے وہاں ڈالر اور ان کو بڑے بڑے تحفے اور بہت کچھ، تو وہ ظاہر ہے ایک تو اسلام کا نام لے رہے ہیں، اور دوسرا پیسہ جو ہے وہ ایسے پھینکتے تھے لوگوں کے پاس، اور لوگ غریب تھے، تو وہاں ان کو انہوں نے بس ویلکم کیا. یہ اس وقت سے لگے ہوئے ہیں. اوکے، اور اس وقت ساری کنٹرولنگ باڈی جو تھی جہادی
اور افغان جہاد کے اوپر موسٹلی اگین میں کسی قوم کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ یہاں مسئلہ آ گیا ہے، یہ فضل حق وہ بھی قادیانی تھا، یہ کیا نام ہے نصیر اللہ بابر یہ بھی قادیانی تھا، یہ حمید گل یہ بھی قادیانی تھا، یہ جتنے بھی ارباب اور یہ جتنے بھی ایون اسحاق خان، یہ سب کے سب پشتون نسل تھے، لیکن ہرگز پشتونوں کے نمائندے نہیں تھے، پشتونوں کے ہیروز بھی نہیں تھے، یہ اپنی پارٹی اپنی کیا بولتے ہیں اس کو، اپنے اس کے فالوور تھے، اپنی جماعت کے، اوکے۔ تو اس لیے ہمیں فوکس ریالٹی کی فیکٹس کی طرف کرنا چاہیے، اور شدت پسندی دیکھیے، شدت پسندی تو اس ریجن میں 47 سے ہی آنا شروع ہو گئی ہوئی تھی۔ فقیر و فیپی کیا تھا؟ کیا اس کا نظریہ طالبان اور شدت پسندوں سے مختلف تھا کیا؟ عجیب بات ہے۔ آپ ہسٹری میں تو بہت سارے اور بھی بیچ میں بتا سکتا ہوں، لیکن چیدہ باتیں بتا رہا ہوں، اوکے۔ وہ اسلام کا نام استعمال کیا، جہاں غربت جہالت، خواہ وہ پنجاب میں ہو یا سندھ میں ہو، وہاں اس قسم کے نظریات پھیلانا آسان ہو جاتا ہے، اوکے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں اس کی بنیاد کو دیکھنا چاہیے۔ تو فقیر اور فیپی نے کیا کیا؟ پنجابیوں کو تو نہیں مارا، سندھیوں کو تو نہیں مارا، اس کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز سے کون زیادہ بیچارے شہید ہوئے؟ معصوم پشتون زیادہ تر، اوکے۔ اور ادھر غفار خان صاحب اس کو جا کے مل رہے ہیں، اس کو سنب کرو، اس کو کہو تم نے بم مار رہے ہو تو اگر تم پشتونستان کی بات کر رہے ہو، مار پشتونوں کو رہے ہو، اوکے۔ اور پھر یہ حسن خان نے کہا کہ یہ غدار کہتے ہیں کس کو؟ غفار خان فیملی کو پاکستان کا غدار کہتے ہیں۔ ارے یار تمہیں اتنا بھی نہیں پتا میرے بھائی، چھوٹے بھائی، کہ دیکھو غفار خان فیملی پاکستان کی غدار تھی یا نہیں، لیکن خدا کی قسم پٹھانوں کی بھی وفادار نہیں تھی۔ جاؤ پہلے جا کے اسٹڈی کرو، دیکھو ظاہر شاہ کے وقت میں یہ کابل میں بیٹھے ہوتے تھے، اور ظاہر شاہ کی جو انٹیلیجنس کی کیا نیٹ ورک تھا، وہ جناب کبھی بجور پہ حملہ کر رہا تھا، کبھی جناب کیا شب قدر پہ حملے ہو رہے ہیں اور بم پھٹ رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اور مارے کون جا رہے ہیں؟ پشتون۔ داؤد کے زمانے میں داؤد کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن شپ تھے، اتنا اثر تھا اس فیملی کا افغان حکمرانوں کے اوپر کہ وہ دن کو دن کہتے تو وہ دن مانتے تھے، ہر چیز اس کی مانی جاتی تھی، اوکے۔ ادھر داؤد کی انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے ہندوستان کی مدد سے جو ہے پشاور میں بم دھماکے کروا رہے ہیں، اور معصوم پٹھان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور جناب وہاں ولی خان فیملی بیٹھی گرمیوں میں انجوائے کر رہے ہیں کابل کا اچھا موسم۔ یہی افرس یاب خٹک یہ بیٹھا ہے ہر روز وہاں کیا بولتے ہیں وہاں پر دھماکے ہوتے تھے پشاور کے اندر، thousands and thousands innocent people were killed، اوکے۔ اور یہ جناب وہاں ان کی مہمان نوازی سے انجوائے کر رہے ہیں، درد یہ نہیں ہوتا قوموں کا، اوکے۔ اگر میں غفار خان کی جگہ ہوتا، میں نے تو پڑھ لینا تھا ان کو، داؤد خان کو کہنا تھا یار یہ کیا کر رہے ہو تم، پٹھانوں کو بھائی بھی کہہ رہے ہو، اپنے ایجنٹ سے پنجابیوں کو تو نہیں مروا رہے، سندھیوں کو تو نہیں مروا رہے، وہ سارے غریب پٹھان میری قوم کے جن کا میں لیڈر ہوں ان کو مار رہے ہو، اسٹاپ دس میڈنس۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں مختصر، یہ فیملی پاکستان کی غدار تھی یا نہیں، لیکن یقین مانیے انہوں نے پٹھانوں کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، ہزاروں پشتونوں کا خون ان کے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ
پاکستان کا کیا ہے؟ انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے. تو یہ چاہتے تو یہ ٹیررزم رکوا سکتے تھے جس سے ہزاروں بے گناہ پشتون مارے گئے ہیں. اوکے، تو اس لیے ان کو پاکستان کا غدار نہ کہو، ان کو یہ کہو کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ وفا نہیں کی، بس. اوکے، باقی ان کا موسٹ لائکلی اف دیور قادیانیز، یس، موسٹ لائکلی یس. بلکہ ان کا ایک بھائی یا دو بھائی تو ڈیفینیٹلی قادیانی تھے. لیکن یہ کیا انہوں نے دستور بنا لیا، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ دا بیک گراؤنڈ آف دا ایونٹ. یہ تو درست طریقہ نہیں ہے. دیکھیے، کسی کو الزام دینا بڑا آسان ہوتا ہے جب تک ہم اپنے گریبان میں جھانک کر نہ دیکھیں، فیکٹس کو جاننے کی کوشش نہ کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں. فرض کیا امرتسر افغانستان ہوتا، اوکے، اور وہاں 1978 میں سور ریولوشن یا اپریل ریولوشن آیا ہوتا، ایک کمیونسٹ ریولوشن آیا ہوتا، وہاں رشین آرمی آئی ہوتی اور وہاں ایک جبر و ستم کا دور شروع ہو چکا ہوتا، تو جو عام لوگوں نے ہجرت کر کے پشاور نہیں آنا تھا، کوئٹہ نہیں آنا تھا، انہوں نے لاہور میں آنا تھا، انہوں نے قصور میں آنا تھا. اور اس امرتسر کی سول وار کا سب سے زیادہ اثر پنجاب کے لاہور اور ان علاقوں میں ہونا تھا. اوکے، وہاں سے جو ہے جو اگر کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک آتا مجاہدین کے پیچھے، تو انہوں نے جو بم لگانے تھے پشاور میں نہیں لگانے تھے، انہوں نے لاہور میں اور گجرانوالے میں اور ادھر لگانے تھے. جو کھاد والے لگایا کرتے تھے وہ تو خیر پشاور میں لگاتے تھے، لیکن حیرت یہ ہے کہ پٹھانوں کی لیڈرشپ جو ہے ساری اے ٹو زیڈ وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر روز اخبار میں پڑھ رہے ہیں. بی بی سی تو سنا کرتے تھے، آئی نو دیٹ، کہ جی آج پشاور کے بس اسٹینڈ کے اوپر اتنا بم پھٹ گیا اور 50 معصوم شہری مارے گئے. اس وقت ان کی پشتونیت کہاں گئی تھی؟ اس وقت وڈ کے چل رہے تھے. منگا ہو انقلاب دا پارا راغلے ہم، اس وقت تو ہوٹل کابل کے کباب کھائے جا رہے تھے. خون کس کا بہہ رہا تھا؟ پشتونوں کا. تو باتیں کرنا بڑا آسان ہے. میں پھر کہتا ہوں اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں نے تو جا کے بالکل اور بالکل پروٹیسٹ کرنا تھا کہ میری قوم کے لوگوں کا خون بہہ رہا ہے، آپ کے جو ایجنٹ وہاں بم مار رہے ہیں. بلکہ ان میں سے تو بہت سارے لوگوں نے ایجنٹوں کو بھیجا بھی تھا کہ جاؤ بم مارو اور ہمیں یہاں زیادہ سے زیادہ مرات ملیں گی. آج الزام منہ اٹھا کے لگا رہے ہو، جاؤ پہلے اس کی بنیاد جاننے کی کوشش کرو. تو اس لیے یہاں چیزوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. تو جناب یہ فرض کیا امرتسر افغانستان ہوتا اور اس کا کیونکہ زمینی تعلق وہ پنجاب کی سرزمین سے ہونا تھا، اور اگر کوئی جہادی ازم وہاں امرتسر میں پیدا ہوتا یا امرتسر کے خلاف پیدا ہوتا تو وہ یہاں وہ مختلف کیا بولتے ہیں، بہادر نور بہادر ہے اور کوئی مسعود ہے اور کوئی فلانا ہے فلانا، تو یہاں پیدا ہونے تھے. کوئی چودھری، کوئی جٹ، کوئی خان صاحب یہاں پیدا ہونے تھے جناب. تو اس میں کسی قوم کا دوش نہیں ہے کہ افغانستان ایک جغرافیے میں وہاں پر جو ہے وہ ایک انقلاب آ گیا، سول وار شروع ہو گئی. اور سول وار شروع کس نے کی ہے؟ اوکے، ٹرننگ پوائنٹ آف افغانستان کی ہسٹری میں پاکستان کی آئی ایس آئی، جس سے میں نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ مرزائی نے بنائی، مرزائی کے کام آئی، لیکن
جو سب سے بڑا وہاں نقص پیدا ہوا وہ سور انقلاب کا تھا. اور سور انقلاب لانے والے کون تھے؟ اس میں ہرگز اور ہرگز پاکستان کے اوپر کوئی بھی فنگر نہیں اٹھا سکتا کہ یہ پاکستان نے سور انقلاب لے آیا. اگرچہ افغان اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ وہ ان کا ایک سنگر، کیا نام تھا اس کا، ایلوس بریسلے آف افغانستان، احمد ظاہر، اور وہ پتہ نہیں ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، قتل ہوا، وی ڈونٹ نو فور شیور. لیکن بہت بڑے افغان طبقے میں یہ تاثر ہے کہ یہ آئی ایس آئی نے اس کو مروا دیا تھا. حد ہو گئی. یار میں تو جانتا ہوں کہ وہاں کوئی سائیکل سے گر جاتا تو کہتا تھا یہ بھی آئی ایس آئی کا کام ہے. تو بہرحال جہاں منٹیلٹی اس چیز کی ہو، فرض کیا میں ابھی ایک ان کا جو بڑا مشہور ہسٹورین ہے شیسوار سنگروال، دیکھو کتنا تاریخ کو مسخ کر کے اپنی قوم کو گمراہ کر رہا ہے. جی وہ نواب صاحبزادہ عبداللطیف کو اس لیے کابل میں سنسار کیا گیا تھا کہ اس نے ڈیوری لائن پہ دستخط کیے تھے. شیم. حالانکہ the reality is کہ وہ اس لیے اس کو مارا گیا تھا، اگرچہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور ہو گیا کہ وہ قادیانی بن گیا تھا. اس کی ساری تاریخ میں نے اپنے ولاگز میں بتائی ہوئی ہے. پیپل دے مسٹ اس کو فالو کریں، سمجھ لگے گی چیزوں کی. اور اب یہ ایسے لوگ اپنی قوم کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ ہسٹورین بنے ہوئے، گریٹ ہسٹورین، جو جھوٹ بتا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی جناب وہ الزام ہی لگانا جیسے مرضی لگا دو. الزام لگانے میں کیا جاتا ہے، بات پروف کرنے میں ہوتی ہے. تو اسی لیے میں یہی کہتا ہوں کہ جناب عالی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی منظور پشتین وغیرہ، ارے افغانستان نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا آج تک. ہمارے وہ حملے کرتے رہے ہیں 60s میں، 50s میں، 70s تک، اوکے، پاکستانیوں کو مارا جاتا رہا ہے. پاکستان کے خلاف وہاں بڑے سینٹیمنٹس ہیں، ناٹ فرام طالبان کی وجہ سے نہیں ہے، مجاہدین کی وجہ سے نہیں ہے، وہ 50s سے ہیں، 40s سے ہیں. اوکے، جس ملک نے آپ کو تسلیم نہیں کیا ہوا آپ پاکستان کے اندر اس کے جھنڈے لے کے اور اس کی حمایت میں بیان کر دو گے تو اس کو وفاداری کہو گے آپ. تو یہ ایسے بات نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام جو ہیں وہ امن میں رہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ڈسپیوٹس ہیں یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں، بشرط کہ آپ ایک دوسرے کے وجود کو تو تسلیم کریں. جس ملک نے ہمارا وجود تسلیم نہیں کیا ہوا، یہ ریالٹی ہے کہ پاکستان ہے، وہ اس ریالٹی کو نہیں مانتے. آپ اس کے جھنڈے لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان کے، تو ان کو آپ پاکستان کا وفادار تو نہیں کہہ سکتے. وایا حسن نثار ستاسو خیال دے. تو ایسی بات نہیں ہوتی میرے بھائی. مجھ سے سیکھیں، ایک ویژن بنائیں، دوست اور دشمن کی پہچان کروائیں. اوکے، تو اس لیے یہ فیک ہسٹری بتانے سے، خواہ اس میں وہ جو ہے کیا نام ہے حسن، کیا بولتے ہیں، رضی رضا ہے، یہ وہ ہے، وہ بھی اٹھ کے تو عظیم پٹھانوں کے اوپر جیسی وہ بات کرتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ بھی قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اور پھر آپ سمجھا کریں یہ فنڈامنٹلزم اتنا زیادہ وہاں کیوں پھیلا ہے. کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں دیوبندیزم بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلا ہے، اور وہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے. جاؤ ہسٹری کو پڑھو پہلے. جہاں دیوبندیزم کی روٹس ہوئیں گی وہاں فطرتی سی بات ہے کہ وہاں شدت پسندی ہوگی، کیونکہ ان کی بیس، ان کے مسلک کی بیس ہی اس چیز کے اوپر بنیاد کرتی ہے. اوکے، تو یہاں اور جہاں جو پشتون ہمارے بھائی جو دیوبندیت سے مرغوب نہیں ہوئے ان میں آپ نہیں ڈھونڈ سکتے ایک بھی خود کا حملہ آور کو، نہیں بن سکتے.
یہاں بہت پشتونوں میں جو ہے وہ نقشبندی ہیں، قادری ہیں، وہ نہیں بنیں گے. جو اگر بنے گا تو یہ دیوبندی مدرسے کا فارغ ہونے والا چھوٹا بچہ بنے گا، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی یہی ہے. اوکے، یہ کسی آئی ایس آئی یا کسی پاکستانی جرنیل کا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اور یہ وہاں پر دیوبندی ازم کو پرموٹ کرنے میں کس کس کا ہاتھ ہے؟ بڑے بڑے پردہ نشینوں کا ہاتھ ہے جناب علی. غفار خان نے بہت سارے دیوبندی مدرسے، وہ خود بھی اندر خانی قادیانی تھا موسٹ لائکلی، یس، لیکن باہر طور بظاہر وہ دیوبندی تھا، اور اس نے وہاں دیوبندیت کے لیے بہت کام کیا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں. اوکے، دوسروں کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ، پہلے اپنا فیکٹس کو ڈھونڈو. اوکے، یہ دیوبندی وہ کیا حسین کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ تحریک میں چلا گیا تھا، دارالحرب ہے ہند، اور وہاں افغانستان چلا گیا تھا، یعنی اتنا لائل تھا دیوبندیوں کا. تو اگین جو چیز کو سمجھنا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ امیر عبد الرحمان خان کے وقت سے ہی انگریزوں نے جو ہے وہاں پر دیوبندیوں کو اور قادیانیوں کو اس کے کوٹ میں لے گئے تھے. آپ لوگوں کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ کتنا زیادہ اثر ہے ان کا، کیا نام ہے، قادیانیوں کا افغانستان کے اندر ہڈن ہے سارا نیٹ ورک. تو پاکستان بننے سے ابھی یہ کیا نام ہے اس کا، فقیر آف ایپی کا کیا تھا، ہندوستان کے دیوبندی علماء کابل آئے، کابل سے پھر اس کو آ کے ملے اور اس کو جہاد کا بھی درس دیا، اور پھر اس کے لیے اس کو فنانشل ایڈ بھی ہوتی رہی. جب وہ ایک کیا نام تھا منسٹر، وہ کوئی پیسے ویسے کھا گیا تو وہ غصہ ہو گیا، کیا بولتے ہیں اس کو، فقیر ایپی، وہ پھر ناراض ہو گیا افغانیوں سے کہ بھئی یہ ہماری مدد کھا جاتے ہیں جو ہندوستان دیتا ہے. تو یہ کس اسلامی آئیڈیالوجی سے انسپائرڈ تھے؟ دیوبندیت سے. اور دیوبندیت جو ہے وہ امیر عبد الرحمان کے وقت سے ہی اس ریجن میں آنا شروع ہو گئی تھی. اوکے، حالانکہ بہت کچھ ہے، لیکن پھر لوگ کہیں گے میں فرقہ واریت کی بات کرتا ہوں، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی دیوبندی جو خود کو سنی کا لیبل لگا کے وہ توریوں کو اور ادھر ان کو کیا بولتے ہیں، پارا چنار کے لوگوں کو مارتے ہیں. میں 80 کی دہائی میں جب میں وہاں پارا چنار اور یہ دیکھا، تو اس وقت سے پہلے لوگ 70 اور 60 کی دہائی میں توری اور دوسرے جو قبیل کے، ہمارا ایک دوست ہوتا تھا نشا خان نشا خان، اس کا ریئل نام تھا نشا خان، پڑھا لکھا لڑکا تھا، بڑا اچھا تو وہ 60 کی دہائی سے انہوں نے مورچے بنائے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے کہ ادھر جو ہے یہ، وہ سنی لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہابی چے راضی آغستا ڈزو قوم مادہ سے اس طرح کی باتیں. بہرحال تو یہ اس وقت سے وہاں فرقہ واریت ہے، اینڈ ہسٹوریکلی وہاں فرقہ واریت پاکستان بننے سے پہلے کی ہے. اوکے، تو ان چیزوں کو سارا فراموش کر کے تو صرف یہ کہہ دینا کہ جناب جنرل باجوہ نے یہ کر دیا اور اس نے ہمیں اس ہب بنا دیا ٹیررزم کی اور پنجاب بچ گیا، یہ ہو گیا، نہیں بھائی. اگر ماتم کرنا ہے تو 100 انقلاب لانے والوں پہ ماتم کرو جو آپ نہیں کرتے. اوکے، اگر ماتم کرنا ہے، اگر الزام دینا ہے تو مجاہدین کو دو، طالبان کو دو. اوکے، یہ جناب ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہے ہیں پاور کے لیے، اور یہاں اس ساری چیز کو فراموش کر کے کسی ایک کو الزام دے دینا، یہ فیئرنیس نہیں ہے. فیکٹس جانیں، یہی ہم اپنی قوم کو خود جانیں، دوسروں کو بتائیں، اور اس کو ہم زیادہ سروس دے سکتے ہیں. اگرچہ میں اس موضوع پہ بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن خدا را ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سیڈز جو ہیں طالبان کے وقت کے نہیں ہیں، اچھے برے طالبان کے وقت کے نہیں ہیں. یہ جس میں شدت آئی ہے وہ
سور انقلاب کے بعد آئی ہے، اور جو مجاہدین اور کیا بولتے ہیں، مجاہدین اور کیا بولتے ہیں، مہاجرین افغان زیادہ جب آئے ہیں ملینز کی تعداد میں، تو ان کو ڈیل کرنے والے وہ پاکستان کے قادیانی جنرل یا آئی ایس آئی کے افسران وہ تھے جو قادیانی تھے. ٹھیک ہے، تو قادیانی اسٹیبلشمنٹ میں قومیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے جس کو آپ ڈھونڈ کے تو آگے لا رہے ہو. اوکے، تو یہاں یہ چیز جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ کوئی پنجابی ہو، کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ قادیانی ہے تو اس کو قادیانی کہو. کسی کو یہ نہ کہو کہ باجوہ جو ہے وہ پنجاب کا نمائندہ ہے، یا فضل حق جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا. اس سے قومیت کی بدبو آتی ہے، شاونزم کی بدبو آتی ہے، اور جہاں جہاں یہ ایلیمنٹ ہوا ہے، ہسٹری گواہ ہے، وہاں نہ کبھی امن ہوا ہے، نہ کبھی ترقی ہوئی ہے، نہ کبھی خوشحالی ہوئی ہے. تو اس لیے فیکٹس کو جانو گے تو زیادہ بہتر. اگرچہ میں اس موضوع پہ اگین بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن کیونکہ میں ساری باتیں فی البدی کرتا ہوں تو اس لیے یہ ہے کہ ٹرائی ٹو لرن دا فیکٹس، پھر اس کے اوپر بات کرو. اوکے. ہاں یاد آیا، او حسن خانہ رورا، مجھے یہ بتاؤ کہ جس حامد کرزئی کی تم نے فوٹو پیچھے لگائی ہوئی ہے اپنے ادھر، اس سے کبھی پوچھو کہ جب تم افغانستان کے صدر تھے تو ڈرون حملوں میں کتنے لوگوں کو بم مارے گئے، اپاچی ہیلی کاپٹر سے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، بی بمبار طیاروں سے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ موت کا منہ میں دھکیلا گیا. اور بتاؤ کہ یہ پنجابی تھے یا پشتون تھے؟ لاکھوں پشتونوں کے قاتل کی یار تم نے فوٹو لگائی ہوئی ہے. اور پھر یہ نہ کہنا کہ وہ شمسی ایئر بیس سے اترے تھے، تو پھر یہ بھی اس سے پوچھ لینا، ٹھیک ہے شمسی ایئر بیس وہ تو تمہارے دشمن کے ملک میں ہے، کیا کندھار کے ایئرپورٹ سے کوئی فلائی نہیں کیا ہیلی کاپٹر؟ کوئی ڈرون وہاں سے نہیں آیا؟ کوئی بی بمبار وہاں سے نہیں فلائی کیا؟ بگرام سے نہیں کیا؟ کابل سے نہیں کیا؟ شمسی تمہیں یاد آتا ہے؟ پوچھنا کبھی اس سے. عجیب بات ہے. لاکھوں افغان پٹھانوں کا یا افغانوں کا یا پشتونوں کا خون جس کے ہاتھ میں ہے، وہ جناب اس کی آپ نے فوٹو لگائی ہوئی ہے. یا انکار کرو کہ اس کے دور میں جو ہے پشتونوں کی کلنگ نہیں ہوئی افغانستان میں، ناٹ اونلی ان افغانستان بٹ آلسو ان ڈیورنگ لائن کے اس طرف بھی. یار بہت ساری چیزیں ہیں، اب میں کیا آپ لوگوں کو سمجھاؤں، تو اس لیے سمجھا کرو خدا کے لیے. فیکٹس کو دیکھو، تعصب کی عینک کو اتار دو. ہسٹوریکلی چیزیں میں بتاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت کچھ جو خام میں آپ کسی قوم کے خلاف ہر وقت بیشنگ کرتے، آپ نہیں دوسرے کرتے رہتے ہیں، لیکن سچائی تو یہی ہے کہ اسی قوم کے خطے میں ہمارے لاکھوں کروڑوں پشتون آباد ہیں، اور وہ ہمارے بھائی ہیں. اور جو وہاں نہیں بھی آباد، جو پشاور میں بھی رہتے ہیں، جو کندھار میں بھی رہتے ہیں، جو ادھر بھی رہتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. کیونکہ ہمارے درمیان صرف ایک چیز کا ہونا چاہیے کہ کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے اور کون غدار ہے. یہی معیار ہے، اور کوئی معیار نہیں، اور کوئی معیار نہیں. یو انڈرسٹینڈ؟ تو اس لیے اگر ہم
بٹ جائیں گے پٹھان پنجابی کے. میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا, کیا نام ہے اس کی, رضی رضا کی, اس کے خلاف میں نے ایک دو ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں. میں تو ویسے ہی ایسے لوگوں کو فالو بھی نہیں کرتا. میں بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ طریقہ کہ ہر بات کے اوپر پٹھانوں کو کی طرف انگلی اٹھاتا ہے, یہ قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. انڈرسٹینڈ, وہ کوئی پشتو کیا نام ہے لاہور کے لوگوں کا نمائندہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس کی گندی بات کو جو ہے اور جو تعصب والی بات کو پوری ایک قوم کے اوپر لگا دیں, یا ایک پٹھان کی بات کو ہم پورے پٹھانوں کے اوپر لگا دیں. یہ فیئر نہیں ہے. یہ کوئی بس معیار ایک رکھو. ایک سفید وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے, اور سیاہ وہ ہے جو ان کا وفادار نہیں ہے. اسی میں ہر قوم کی فلاح ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی جن لوگوں کو ہم نے لیڈر بنایا ہوا ہے, ولی خان ہے, فلانا ہے, کبھی انہوں نے ان چیزوں کے اوپر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. تو یہی ایک ضمانت ہے ہماری کامیابی کی, آزادی کی اور روشن مستقبل کی. ادروائز وہی ہے, ڈیوائیڈ ہوتے جاؤ گے, مار کھاتے جاؤ گے. ہاں حسن خانہ, تاتا پتہ دے کہ جو کیا نام ہے قلعہ جنگی تھا, اور پھر بعد میں جو ایم رشید دوستم, اوکے, جس نے پاکستان, خاص طور پہ پاکستان کے جو زیادہ تر پشتون ایریا سے طالبان کی مدد کے لیے گئے ہوئے تھے, ان کو گرفتار کر کے تو وہ ٹرکوں میں بند کر دیا تھا, پانی نہیں دیا, اور وہ بیچارے دم گھٹ گھٹ کے مر گئے تھے. اور وہ رضیہ سلطان سکول میں جو ہے طالبان نے پشتونوں, زیادہ تر اس میں ٹھیک ہے پنجابی بھی تھے لیکن اکثریت پٹھانوں کی تھی, سوات کے, اوکے, ان کو رضیہ سلطان سکول میں لے کے جایا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہاں بیٹھو, ابھی طالبان کے ٹینک آئیں گے اور ہم جہاد کے لیے جائیں گے. اور دوستم آیا اور اس نے سب کو لائنوں میں لگا کے مار دیا, اوپر سے بم مار. رضیہ سلطان, تمہیں پتہ ہے اس چیز کا؟ اور اسی دوستم کو تمہارے ہیرو, کیا نام ہے اس کا, کرزئی, وہ گلے لگا رہا ہے, اس کے ہاتھ چوم رہا ہے, اس کو بھائی کہہ رہا ہے. یہ دوستم نے بھی پٹھانوں کو کا بے گناہ پشتونوں کو مارا ہے, اوکے, کبھی اس کی بھی خبر لو نا, اوکے. اور اس نے بھی مارا ہے. افغانستان میں ہر حکمران, کیا تھا, نور محمد ترکائی, حفیظ الامین, ڈاکٹر نجیب, اور اس کے بعد مجاہدین کا دور, اس سارے دور میں زیادہ تر جن کی شہادتیں یا اموات ہوئی ہیں, ان کے ہاتھوں, وہ نہ سندھی تھے, نہ بلوچ تھے, وہ نہ پنجابی تھے, وہ پشتون تھے. ان کا نام تو لیتے ڈرتے ہو آپ, ان کی فوٹو لگائی ہوئی ہے. پوچھو تو صحیح یار, تم نے دوستم نے اتنے پشتونوں کو شہید کر دیا, تم حامد کرزئی, تم اس کو گلے لگاتے ہو, بھائی کہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور آپ نے اس کی فوٹو لگائی ہوئی ہے یار. کیسے قاتلوں کی فوٹو نہیں لگائی ہوئی, اپنی قوم کے لوگوں کی, مسلمانوں کے لوگوں کی قاتلوں کی آپ نے فوٹو لگائی ہوئی ہے. کچھ سوچو.